अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। जी नाज़रीन इकराम, आज हमारा एक छोटा सा सफ़र है इस्लामाबाद से तलागंग की तरफ। मैं आज जा रहा हूँ एहसन रशीद साहिब के साथ। ये भी ऑलिव के ग्रोअर हैं और इसके अलावा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के करता धरता है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इनका सेटअप है इस्लामाबाद में। तकरीबन 10:30 बजे हमारा सफ़र शुरू हुआ। वैसे 9:30 बजे से ही हम दोनों गपशप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इस्लामाबाद के अंदर ही गली मोहल्लों में घूम फिर रहे हैं। प्रॉपर जो हमारा सफ़र है वो 10:30 बजे शुरू हुआ और ये चूँकि तलागंग के ही रहने वाले हैं तो इनको आइडिया है कि हम कितनी देर तक वहाँ पहुँच सकते हैं। तो फिर मैंने मुनासिब समझा कि इनको किसी किस्म का मशवरा ना दूँ, चुप करके इनके साथ चलते रहें। जनाब कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू जी। आपने आज काफ़ी जो है वो केयर की और 9:30 बजे की जो है ना वो लाइन अप है हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो आज बताइएगा, आज जिस सिलसिले में हम लोग जा रहे हैं उसमें आपका क्या रोल होगा, कुछ मेरे नाज़रीन को बताइएगा। जी अरशद भाई, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपके लिए खराज तहसीन, थैंक यू कि आपने ऑलिव कम्युनिटी को बहुत अरसे से आप वॉलंटियर सर्विस कर दे रहे हैं और आपकी व्लॉग्स की वजह से पाकिस्तान के अंदर लोगों को ऑलिव कल्टीवेशन और उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं या जो पाकिस्तान में जो फार्मर हजरात अपना इनपुट दे रहे हैं उसके ऊपर समझने का और उसके मुतालिक अंडरस्टैंडिंग का मौका मिला। आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली पोठवार रीजन के अंदर गवर्नमेंट ऑलरेडी काफ़ी अरसे से इसके ऊपर डेवलपमेंट कर रही है, प्रमोट कर रही है ऑलिव की कल्टीवेशन को। जी जी। तो कुछ एक्चुअली फील्ड के अंदर फार्मर्स को रियल चैलेंजेस होते हैं या जो ऑलिव की पैदावार है उसके हवाले से जो हमें मसाइल हैं या जो हमारे लूप होल्स हैं जी जी, उसके ऊपर हम बातचीत करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। सही। और ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं शाहिद सईद अब्बासी साहब। जी जी, उनकी एफ़र्ट है कि उन्होंने कलेक्टिवली सबको इस फोरम के ऊपर एक साथ मदऊ किया और इंशाल्लाह ताला हम इसमें बैठेंगे। जो हमारे फार्मर्स को जो गुड प्रैक्टिसेस है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जो हमारे ऑर्चिड की मैनेजमेंट के हवाले से जो इश्यूज़ आते हैं उसके ऊपर, जो वैरायटी की सिलेक्शन है उसके ऊपर। फिर चूँकि अब ऑलिव माशाल्लाह एक पूरी इंडस्ट्री की तौर पे पाकिस्तान में ग्रो कर रही है। जी जी, तो जब भी कोई इंडस्ट्री बनने जा रही होती है तो उसमें एडवोकेसी के लिए, अवेयरनेस के लिए जी आपको एक फोरम की ज़रूरत होती है जो प्रॉपर इस कम्युनिटी को प्रेजेंट कर सके। जी जी। तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी बात करेंगे आज कि हम इसको मज़ीद प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं। और बाकी हमारी पब्लिक को माशाल्लाह आपके व्लॉग्स के थ्रू अवेयरनेस तो हो रही है। जी जी। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम मज़ीद अपना इनपुट ऐड करें और आप ताकि फैक्ट एंड फिगर के साथ इस टॉपिक को मज़ीद आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकें और प्रमोट कर सकें। सही। तो नाज़रीन कराम, आज कुछ ऐसी बातें भी होंगी इंशाल्लाह जिनका जानना मेरे लिए भी ज़रूरी है और आपके लिए भी, क्योंकि आम लोग ये समझते हैं कि बस एक दरख्त लगा दिया, उसने फल दिया और उतार के उसका आपने तेल जो है वो निकाल के बेचना शुरू कर दिया। इस तरह का कोई ऐसा सीन नहीं है। कितना लंबा अरसा दरकार होता है और कितने मसाइल दरपेश होते हैं, उनसे नबरत आजमा होने के बाद फिर जाकर आप इस पोजीशन में होते हैं कि आप कोई फल हासिल कर सकें। और एहसन भाई बताइएगा, आप माशाल्लाह 2018 से काम कर रहे हैं, ऑलिव के बागात आपने लगाए हैं, तो अभी किस पोजीशन पे हैं आप? यानी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हमने ये स्टार्टअप लिया, मेरे भाई हैं डॉक्टर अबुल हसन जी, PhD सोशियोलॉजी हैं वो जी, उनका ये शौक़ भी था और उनका ये इनिशिएटिव भी था जी। उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी वर्कआउट किया और उन्होंने मोटिवेट किया। दैट टाइम आई वाज इन जॉब। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने अपने एग्रीकल्चर जो हमारे DNA में है, हमारे इनहेरिट 1935 से हमारे दादाजी के दौर से जी जी, इस सेगमेंट के ऊपर काम हो रहा है। ज़बरदस्त। तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया, तो फैमिली के जितने भी बिज़नेस सेगमेंट हैं उनका केयर टेकर तो मुझे ही
اپوائنٹ کیا گیا. Alright. لیکن میں ایک لے مین کی طور پہ کام کر رہا تھا. مجھے آلو کے حوالے سے کچھ خاص علم نہیں تھا. ٹھیک. ہمارا انٹریکشن ہوا باری چکوال میں. وہاں پہ جو آفیشیلس تھے ان سے ہم نے انیشیل انفارمیشن کلیکٹ کی. اس کے لیے جو درکار وسائل تھے, جو فائنینشیل انپٹس تھے, اس کے اوپر بات چیت ہوئی. تو ایکسپیکٹیشن ہماری بھی یہ تھی کہ جو پروموٹ کیا جا رہا تھا جس طرح سے تقریباً آپ 3.5 لاکھ روپے فی ایکڑ آپ ارننگ لے سکتے ہیں, یہ ہمارے انیشیل فگر تھے جب ہم آلو کی کلٹیویشن کر رہے تھے. تو اس کے بعد جب پریکٹیکلی ہم اس فیلڈ کے اندر آئے تو ایگرانومی ایک بہت بڑا فیلڈ ہے ماشاءاللہ. لوگوں کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے اور لوگوں کی ریسرچ بھی اس کے اوپر ہے. پاکستان میں زیتون کی فصل ایک تجرباتی فصل تھی. تو ادارے کے جو لوگ تھے ان کو بھی ساتھ ساتھ ان کی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی تھی, گرومنگ بھی کر رہے تھے وہ, اور ساتھ ان کی لرننگ کا بھی فیز چل رہا تھا کہ پاکستان میں کون کون سی ورائٹیز ہیں جو زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتی ہیں. تو ہمیں جو انیشیلی ریکمینڈ کی گئیں وہ 4 ورائٹیز, جس میں کچھ ٹیبل ورائٹیز تھیں اور کچھ آئل ورائٹیز تھیں. تو ہم نے رادر کہ ہم کسی ایک ورائٹی پہ جاتے, ہمیں مشورہ یہ دیا گیا کہ آپ 4 ڈیفرنٹ ورائٹیز کے اوپر کام کریں. اب جو سب سے بڑی بیسک چیز ہے وہ ہے آرچڈ. جب آپ لگا لیتے ہیں تو اس کے بعد آرچڈ کی مینجمنٹ, اور اس آرچڈ کی مینجمنٹ میں آپ کا جو ٹیم ہے اس کا بڑا رول ہے. مطلب آپ کسی بھی بزنس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں ٹیم ایک بڑا بنیادی رول ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں پورٹو آر کے اندر آرچڈ کی کوئی بہت لمبی چوڑی پریکٹسز نہیں ہیں اور لوگوں کو اس پہ اویئرنیس نہیں ہے. تو آپ کو ایک اسکلڈ لیبر جو آلو کی کلٹیویشن کے حوالے سے آلو کے پلانٹ کو سمجھتے ہوئے, اس کی جو ایگرانومی ہے اس کو سمجھتے ہوئے, کوئی لیبر نہیں تھی موجود کہ جس کو آپ اپوائنٹ کریں ایز اے پروجیکٹ مینیجر, ایز اے فارم مینیجر. تو یہ بیسک بنیادی چیلنج تو یہ تھا کہ آپ نے اگر انویسٹمنٹ کی ہے, آپ نے لینڈ مہیا کی ہے, اپنے ریسورسز لگائے ہیں, تو اس کے بعد اس کو فردر مینجمنٹ کے لیے آپ کو ایک ٹیکنیکل ریسورس چاہیے تھا, ایک ایکسپیرینس اور سیزن پروفیشنل کی ضرورت تھی جو آپ کی اس آرچڈ کی مینجمنٹ کر سکے. تو کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا کہ جو لوگوں کو آلو کی پلانٹیشن کے اوپر یا آلو کے آرچڈ کی مینجمنٹ کے اوپر کچھ بنیادی تعلیم دے رہا ہو. تو یہ پیس میل میں ہمارے پاس انفارمیشن آتی تھی, ہم وہ پیس میل کی انفارمیشن کو اپنے ریسورس کے ساتھ شیئر کرتے تھے. ان کی بھی اپنی بھی ٹریننگ ہوتی تھی, ان کی بھی ٹریننگ ہو رہی تھی. تو بنیادی مسئلہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس مطلب حجم کے اوپر ہماری یہاں پہ پیداوار کے لیے فصلیں لگائی جا رہی ہیں, باغات لگائے جا رہے ہیں, تو کوئی ایسا بنیادی اسکول ہونا چاہیے جو 3 مہینے کے لیے ایٹ لیسٹ لوگوں کو ٹریننگز دے کہ جو آرچڈ کی مینجمنٹ کے اوپر ان کو ٹیکنیکل اسسٹنس پرووائڈ کر سکیں. کیونکہ اس میں بڑے سارے فیکٹر ہیں. پروننگ ایک میجر ایشو ہے, پھر اس کی نیوٹریشن ایک مطلب بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے, اریگیشن کا اسکیجول ہوتا ہے, پھر پلانٹ کی ایک خاص طبیعت ہے, مزاج ہے آلو کا بھی, اور پھر مٹی کی ساخت اور آپ کا ماحول, یہ ساری چیزیں مل کر آپ کی ایک فصل کو کمرشل لیول تک لے جاتی ہے. تو آج ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم ان بنیادی مسائل کے اوپر بات کر سکیں جو ریئل ٹائم میں جو ہمارے فارمرز کو درپیش ہیں. تو اوور آل اگر ہم اس کو کنکلیوڈ کریں تو یس, ہم جب اپنے فارم کو, اپنے پلانٹ کو گرو ہوتا دیکھتے ہیں, پلانٹس بہت چھوٹے چھوٹے تھے, اس کے بعد 6 انچ 7 انچ کا ایک پلانٹ ہمیں ملا تھا نرسری کی صورت میں, تو آج ماشاءاللہ 6-7 سالوں میں بڑے اچھے قداور درخت بن گئے ہیں. اب جو اگلا فیز ہے وہ ہے اس کی ییلڈ پروڈکشن, اور پھر اس کے پروڈکشن کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ایکچولی ہم نے ٹیبل ورائٹیز کی طرف جانا ہے یا اس کی آئل ایکسٹریکشن کی طرف جانا ہے. تو کچھ فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ آج تمام فارمرز کلیکٹیو اپنا ایکسپیرینس اور اپنے انپٹس شیئر کریں گے تاکہ ہم فردر اس کراپ کو ایک کمرشل کراپ کے طور پہ لے سکیں. صحیح, زبردست جی. تو ناظرین, بقیہ جو گفتگو ہے انشاءاللہ وہاں پہ کریں گے. موسم بہت ہی خوشگوار ہے آج. سردی تو ہے اسلام آباد میں, لیکن اس طرح کی سردی نہیں ہے آج جیسے
پچھلے سال تھی یا اس سے پہلے ہوا کرتی تھی. پچھلے سال بھی خیر اتنی نہیں تھی. کلائمیٹ چینج جو ہے وہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے جس نے ہمارے موسم کو کافی ڈسٹرب کیا ہے. جو ویدر پیٹرن ہے وہ تقریباً چینج ہو چکا ہے. تو اس کے لیے بھی جو زیتون کے درخت ہیں وہ کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، بلکہ کرتے بھی ہیں، کیونکہ ان کی لائف بہت زیادہ ہوتی ہے. منیمم 1000 سال تک یہ گرو بڑھتا رہتا ہے اور فروٹ بھی دیتا رہتا ہے. تو اس پر بھی گفتگو کریں گے. تو ابھی ہم تھوڑی دیر تک مین جو ٹول پلازا ہے موٹر وے کا وہاں پہنچیں گے اور پھر یہاں سے اپنا سفر کنٹینیو کریں گے. ابھی ہم موٹر وے کو خدا حافظ کہیں گے اور بلکسر انٹرچینج سے پھر ہم آگے فردر اپنا سفر کنٹینیو کریں گے. اس جگہ جب بھی میں آتا ہوں تو مجھے بہت کچھ یاد آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا عرصہ میں کوئٹہ سے اسلام آباد آیا کرتا تھا تو یہیں سے ہی گزر کے ہم لوگ جایا کرتے تھے کوئٹہ کی طرف. تو سامنے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے سائن بورڈ لکھا ہوا ہے جی تلگنگ اور چکوال. تو رائٹ سائڈ کی طرف اگر آپ نے جانا ہے تو آپ پہنچ جائیں گے چکوال، اور اگر آپ نے تلگنگ جانا ہے تو آپ نے بائیں جانب مڑنا ہے. تو یہاں جب میں پہنچا کرتا تھا تو اس وقت تھوڑے سے جذبات جو ہیں وہ جذباتی ہو جایا کرتے تھے کہ یار چلیں جی اب ہم نے اپنے ایریے کو چھوڑ دیا اور یہاں سے ہم تلگنگ، پھر میاں والی، پھر ڈی آئی خان، مغل کوٹ سے ہوتے ہوئے یوب سے پھر ہم کوئٹہ پہنچتے تھے. تو بڑی حسین یادیں ہیں. سفر جو ہے وہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا. وہ سفر ہی نہیں ہے جس میں آسانیاں ہوں. سفر ہمیشہ جو ہے وہ سفر ہی ہوا کرتا ہے. اس کی ڈیفینیشن بہت لمبی چوڑی ہے. جی ناظرین اکرام، سفر بہت دلچسپ ہے آج کا اور احسن بھائی کے ساتھ کافی مزیدار گفتگو ہو رہی ہے. ابھی ہم پہنچے ہیں تلگنگ. یہ کون سا چوک ہے جناب؟ یہ کلمہ چوک ہے جی. یہاں سے ہم لیفٹ ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد مزید دیکھتے ہیں کتنی دیر میں پہنچتے ہیں. کتنا ٹائم لگ سکتا ہے ہمیں؟ 5-10 کلومیٹر ہے، لیکن سڑک ٹھیک ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ ہم 15 منٹ تک پہنچ جائیں گے اپنی منزل پر. اور آج احسن بھائی کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کا جو کام ہے، ان کے جو فارم ہاؤسز ہیں ان کے بارے میں کافی کچھ جاننے کو مجھے ملا اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. لیکن ان کے فارم کا وزٹ جو ہے وہ ہم ترتیب دیں گے ود ان کپل آف ویکس. کوشش کریں گے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ کو بتائیں گے ان کی سکسیس سٹوریز، کب انہوں نے کام شروع کیا اور کیسے کیا. وہ سب کچھ ہم انشاءاللہ ان کے فارم پر جا کر آپ کو بتائیں گے. لیکن آپ کو مزہ بہت آئے گا کیونکہ میں انجوائے کر رہا ہوں. میں نے ویڈیو شوٹ نہیں کی، صرف ان کی گفتگو ہی سے میں محظوظ ہوتا رہا ہوں. تو یہ تھوڑا سا کچا راستہ ہے. کچا اس کو اس لیے زیادہ کچا نہیں کہہ سکتے، سڑک زیر تعمیر ہے. تو چلیں جی یہ بھی اپ ٹورڈز کلر کہار. اچھا ابھی جی یہ ہم جس طرف جا رہے ہیں یہ کلر کہار یہ راستہ جا رہے ہیں. ایسی بات ہے سر؟ جی ایگزیکٹلی. اور راستے میں جو ہمارا ڈیسٹینیشن ہے وہ راستے میں ہے جہاں پہ ہمارا میٹ اپ پلان ہوا ہوگا. صحیح. تو یہ چیزیں نا بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیوں اپنے گاؤں کا جو کلچر ہے، جو ہیریٹیج ہے، اس سے دور ہو گئے ہیں نا. اس سے دور ہو گئے خواہ. اصل میں آپ کو بات دوں، یہ جو پیپسی، کوک اور اس طرح کی چیزیں ہیں نا، یہ تھوڑا سا پتہ نہیں کیوں ہم لوگ یا آسانیوں کی طرف چلے گئے کہ بنی بنائی چیز ہے فوراً گلاس میں ڈال کے سرو کر دی نا. تو حالانکہ ہمارا جو ٹریڈیشن ہے، جو ہماری ثقافت ہے، وہ فوڈ میں بھی جو ہے نا وہ ریفلیکٹ کرتی ہے. میری اکثر نا بیگم سے بات ہوتی ہے نا تو وہ مجھے کہتی ہے کہ جس کھانے پہ جتنا وقت لگتا ہے نا جی وہ اتنا ہی مزیدار. یس ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ. تو یہ جو دیسی چیزیں ہیں جی ان کو بنانے میں وقت لگتا ہے. جب سے ہم نے پروسیس چیزوں کو استعمال کرنا شروع کیا ہے جی تو وہ جو ایک خاص ذائقہ اور ایک وہ جو ہم محسوس کرتے تھے نا، ایک خاص خوشبو محسوس کرتے تھے کھانوں کی، جی
وہ اب اس وجہ سے وہ رخصت ہو گئی ہیں کہ ہم ہر چیز پروسیس چاہ رہے ہیں، مطلب ہم جلدی ہر چیز میں جلدی نہ خواہ مخواہ کی، اور اسی جلدی میں یہ نہیں پتا کہ ہم اپنی لائف کو بھی جلدی جو ہے نا نقصان پہنچا رہے ہیں نا. کیونکہ جب صحت مند آپ رہیں گے وہ تبھی رہیں گے جب آپ اچھی اور خالص چیزیں کھائیں گے نا. تو ہمارے جو بڑے تھے وہ ان کی ایجز 70 سال سے کم نہیں ہوتی تھی. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرے جو دانا ہے یا میرے جو بزرگ ہیں ٹھیک ہے، ان کی جو ایوریج لائف تھی نا اس ایج کے جو لوگ وہ 95 پلس ہے. صحیح. میں نے 95 سال پلس لوگوں کو ایک حشاش بشاش، مطلب ایسی بھی نہیں ہے کہ وہ معذوری کی حالت میں ہے یا بیماری کی حالت میں ہے. وہ 95 سال کی ایج تک انہوں نے بڑی زبردست زندگی، چلتے پھرتے زندگی گزاری. صحیح. اب ہمارے جو پیرنٹس ہیں، میں اپنے والد صاحب کی بات کروں، ماشاء اللہ ہی 80 پلس ٹھیک ہے. تو وہ 80 پلس میں بھی ہمارے 10 ایکڑ آلموسٹ، کوئی اگر اس کو پورا آپ گھوم پھر کے دیکھیں تو وہ 2-2.5 کلومیٹر کا واک بنتا ہے. وہ ڈیلی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا وہ اب 80-85 کی بریکٹ میں ان کے جتنے بھی ایج فیلو ہیں وہ سارے ہیں ماشاءاللہ. جو ہمارے مطلب کزنز ہیں، اب کچھ ہمارے ایسے کزنز ہیں جن کی وہ جو ہمارے سے بڑے ہیں، تو وہ ان کی ڈیتھ 65 60 اس پہ ہوئی ہے. تو ہم کبھی کبھی ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں یار شاید ہمارے پاس تو 50 سال ہے، لیکن اس کا اگر دیکھیں ان کی ایجز زیادہ اس لیے ہیں کہ ایک تو وہ ہاتھ سے کام کرنے والے، ارلی مارننگ جاگنے والے اور خالص خوراکیں کھانے والے اور ٹینشن کے بغیر زندگی گزارنے والے. کیا خیال ہے آپ کو؟ سر یہ تھیراپی ہے نا جو کچھ ہم یہ کر رہے ہیں، یہ جو آلیو کی کلٹیویشن ہے، آپ فارمنگ کی طرف آگے ہیں، آپ نے لائف سٹاک فارم شروع کی ہے، تو یہ تھیراپی ہے صرف اپنی وہ 5-10 سال کی ایکسٹینشن دینے. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی، زبردست. اور مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے جب آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں نا کہ وہ واپس اپنی مٹی کی طرف جا رہے ہیں نا، اپنی زمین کی طرف جا رہے ہیں. اور زمین سے جو پیار کرتا ہے بندہ وہ صحت مند ہی رہتا ہے. یہ میرا ایک ذاتی سا تجربہ ہے جو میں نے دیکھا ہے اپنی لائف میں نا. سر دیکھیں یہ تو بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جب آپ نیچر کے جتنے قریب رہتے ہیں نا ٹھیک ہے تو وہ آپ کو اتنی زیادہ انرجی دیتی ہے. ایسی بات ہے. ٹھیک ہے. ایسی بات ہے. تو ہم جب اپنی مٹی میں اپنے ہی لوگوں میں اپنی ہی ثقافت کے ساتھ جڑتے ہیں تو وہ ایک انرجی دیتی ہے. کیا بات ہے. اچھا مسائل تو ہے، اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ کو دیہاتی زندگی کے اندر یا اس طرح کے ایڈونچرز کے اندر آپ کو مسائل نہیں ہیں. مسائل ہیں لیکن مسائل کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ نے لیٹ سے کوئی فارم ہاؤس رکھا ہوا ہے، آپ ویکنڈ پہ آپ 6 گھنٹے 8-10 گھنٹے کے لیے آپ تمام تر مسائل سے دور ٹینشن فری اگر آپ 8 گھنٹے گزار لیتے ہیں تو آپ کی اگلے پورا ہفتہ کام کرنے کی جو انرجی ہے وہ دوبارہ سے آپ کو بالکل ریسٹور ہو جاتے ہیں نا. زبردست. بالکل آپ نے صحیح کہا. ثقافت کے ساتھ جڑنا سر وہ ضروری بھی ہے نا، اور دوسروں کی ثقافت کو اڈاپٹ کرنا غیر ضروری بات ہے. کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا، یعنی دیکھیں ابھی ہم پٹھوہار کے لوگ ہیں ٹھیک، ہم اپنی ثقافت میں ہی اگر رہیں گے تو ہم ٹھیک رہیں گے. آسان سی بات ہے. اچھا میں اس کے اوپر نا یہ بڑی ویسے دلچسپ اور بڑا زبردست موضوع ہے. میں نے ایک ہمارے کزن ہے، میں نے ان سے ایک دفعہ سوال کیا تھا کہ ہمارے سامنے ڈفرینٹ رول ماڈلز ہیں، ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کے لوگ ہیں، تو ہمیں کس کی طرف جانا چاہیے؟ کیونکہ ہر اسکول آف تھاٹ میں کچھ مسائل ہیں بالکل اور کچھ وہاں کی بہتر چیزیں ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کنفیوز نہ ہو، آپ کو جو چیز جس جنریشن میں جس اسکول آف تھاٹ میں اچھی نظر آتی ہے آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں. صحیح. تو دیکھیں ثقافت جو آپ کا جہاں سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی مٹی ہے، وہاں سے جب آپ جڑتے ہیں نا کچھ مسائل تو ہوتی ہی ہیں، لیکن ان مسائل کو چھوڑے نا، آپ وہاں کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں جہاں سے آپ کو انرجی ملتی ہے آپ ان کے ساتھ کنسرن ہو جائیں. اور اچھا دوسری ثقافت جو ہے وہ دوسری ثقافت سے مطلب قطعی مقصد نہیں ہے کہ میں یہ ان کے خلاف نہیں ہے. ہاں اگر ایک کوئی چیز اچھی آپ کو کشمیر میں ملتی ہے، وہاں کے لوگوں میں ملتی ہے، وہاں کے لائف سٹائل میں ملتی ہے، آپ اس کو اڈاپٹ کریں.
ایکسپوجر کی بات ہے نا. ایسی بات آپ کو کسی جگہ کا ایکسپوجر ملتا ہے اور آپ اس کی پازیٹیو چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں یا آپ اس کے اوپر کوئی ایڈوکیسی شروع کرتے ہیں تو وہ کر لینی چاہیے. میرا نہیں خیال یہ کوئی حرج والی بات ہے. لیکن میرا جو کہنے کا مقصد تھا وہ تھوڑا سا مختلف ہے. ہم جتنے بھی صوبے ہیں اور خاص کر جو پاکستان کی جتنی بھی اکائیاں ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپس میں جا کے کنیکٹ ہوتی ہیں تو ان میں ان چیزوں کا بھی عمل دخل ہے. ثقافت بھی کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے مشترکہ ہو جاتی ہے. ہماری وہ ایشو نہیں ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جس طرح ہم یورپ، امریکہ یا کسی دوسرے ملکوں کی ثقافت کو اپناتے ہیں یا اس سے انسپائر ہو جاتے ہیں، اس سے میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کہ یار آپ یعنی جب میں نے دیکھا ہے جب گورا پاکستان میں آتا ہے نا تو وہ پوری کوشش کرتا ہے اردو بولوں میں کسی طریقے سے. وہ ہمارے ٹرک آرٹ کے پیچھے بھاگتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہماری چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے جبکہ ہم ان سے اتنے انسپائر ہوتے ہیں اور ہم اس چیز کو بیان کرنے میں بڑا خوشی محسوس کرتے ہیں کہ وہ یار پاکستانی ہے نا، اس کا کام ہی ایسا ہے، چھوڑو. جبکہ ایسی بات نہیں ہے. وہ جاتے ہیں تو وہ خوشی سے پاگل ہو کے جاتے ہیں کہ ہم پاکستان میں آئے ہیں اور ہم اس جیسا ملک ہماری زندگی میں پہلی دفعہ ایسی ثقافت، ایسی ہاسپٹیلٹی ہم نے فرسٹ ٹائم دیکھی ہے. یہ وہ لوگ بھی کہتے ہیں. تو میرا تھوڑا سا یہ بات کرنے کا مقصد ادروائز ہم تو ایک ہے سارے جی. ہمیں تو میں نے پورا پاکستان وزٹ کیا ہے اور ہر جگہ پہ کسی نہ کسی جگہ کو دیکھ کے میں کہتا ہوں، چیز کو دیکھ کے میں کہتا ہوں یہ تو ہم بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو الحمدللہ ایک جیسا. اور یہ ناظرین اکرام پوٹھوہار کی خوبصورت ٹرین. اور یہ نیچے کون سا دریا ہے، نالا ہے، کیا ہے جی؟ اچھا ماشاءاللہ، یہ وہی ترابی والا. اوکے صحیح. تو ناظرین ہماری جو ہے نا وہ باتیں ختم نہیں ہوں گی اور مزہ آتا ہے جب دو مسافر ملتے ہیں نا تو وہ پھر کافی نالج جو ہے نا وہ شیئر ہوتا ہے. ہم دونوں ہی مسافر ٹائپ بندے ہیں. گھومنا پھرنا جو ہے وہ ہماری فطرت میں شامل ہے. اور مزے کی داری کی بات بتاؤں کہ میری زندگی میں پہلی ملاقات ہے احسن بھائی سے. تو جس قسم کے آپ خود ہوتے ہیں، یعنی جس نیچر کے آپ خود ہوتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے لوگوں سے ملا دیتا ہے ماشاءاللہ. جی ناظرین، یہاں سے ہم رائٹ ٹرن لیں گے اور پگڈنڈی سی ہے یہ اور کچا راستہ مجھے لگ رہا ہے. کیا خیال ہے جناب؟ ایگزیکٹلی یہ تھوڑا آف روڈ ہے، کوئی ٹریک آف روڈ ہے. چلیں کوئی نہیں، چلے جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ ساتھ ایک چھوٹا سا نالا بہ رہا ہے قدرتی ماشاءاللہ. پانی بھی اس کا صاف ستھرا ہے. یہ آپ کو لینڈسکیپ آپ نظر آئے گا پوٹھوہار کا. کیا بات ہے جی ناظرین، ابھی ہم پہنچ چکے ہیں اظہار فارمز. اور یہ علاقہ آتا ہے جناب کلر کا ہار کی حدود میں. یہ فارم ہاؤس ہے لیکن تلگنگ سے زیادہ نزدیک ہے، قریب ہے. اور کلر کا ہار یہاں سے تھوڑا سا مین جو جہاں پہ لیکس ہیں وہ تھوڑی سی دور ہیں. تو ناظرین ابھی ہم یہاں دیکھتے ہیں جی کیا کچھ ہے اور اس کی علیحدہ سے ہم ایک ڈاکیومنٹری بنائیں گے، وہ آپ کو دکھائیں گے. فارم ہاؤس بھی آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ. کافی بڑا رقبہ ہے ماشاءاللہ ان کے پاس جس پہ یہ کام ہو رہا ہے. یہ دائیں بائیں آپ کو جتنے بھی درخت دکھائی دے رہے ہیں یہ زیتون کے درخت ہیں. اور اس طرف یہ ان کا جو سائز ہے تھوڑا چھوٹا ہے. اور یہ جو پہاڑی پہ ہیں یہ بڑے سائز کے ہیں. جی ناظرین ایک انٹرسٹنگ آپ کو چیز دکھاتے ہیں جی. یہ سامنے آپ کو ٹنل دکھائی دے رہی ہے اور اس کے بیچ میں سے ابھی ہم گزریں گے. یہ اوپر آپ دیکھیں گے پہاڑ مٹی کا ہے یہ. اور یہاں سے ہم پھر دکھاتے ہیں آپ کو جی اندر کیا ہے ماشاءاللہ جی. اچھا ایک وقت میں نا ایک ہی گاڑی یہاں سے گزر سکتی ہے. ہاں جی. اور یہ انہوں نے بجائے اس کے کہ سڑک اوپر سے بنائے ٹنل بنا دی اور اچھا کیا کیونکہ اوپر پہاڑ کے اوپر چڑھ کے پھر نیچے اترنا وہ خرچہ زیادہ ہے اس کے اوپر. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے ایسی چیز. چلیں جی ابھی ہم تقریباً پہنچ چکے ہیں.
تو ناظرین اب ہم آپ سے چاہیں گے اجازت. آپ کو آج کا ولاگ کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.